अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री एंड कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और मैं अगर आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले की बात करूं, तादाद व शुमार के हिसाब से हर 3 में से एक बंदा हमारे मुल्क में ज़हनी मसाइल का शिकार है। और दवाइयों के साथ-साथ जो मेन ट्रीटमेंट होता है, जो मेन इलाज होता है, वो होता है समाजी और नफ्सियाती। और समाजी नफ्सियाती में हम जो पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा गाइड करते हैं, वो ये करते हैं कि जी वो जितना हो सके मसरूफ़ रहें। और इस वक़्त ज़ाहिर बात है हम लॉकडाउन की सूरत में भी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो कोरोना वायरस के साथ जो इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है वो चल रहा है हमारी ज़हनी सेहत का। तो इस वक़्त ज़ाहिर बात है हमने जितना हो सके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सो जितने हमने मसाइल हैं उससे ज़्यादा चूँकि इस वक़्त खौफ की कैफ़ियत ज़्यादा है तो हमने सॉल्यूशंस को ज़्यादा हमने उजागर करने हैं उसी की तरफ जाना है। तो हमें अपनी ज़हनी सेहत कैसे बरकरार रखनी चाहिए, उस पे कैसे अमल करना चाहिए, इस लॉकडाउन की सूरत में हमें क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री बिहेवियरल साइंसेज जेपीएमसी हैं। ही इज आल्सो डीन जेपीएमसी, डीन जेएसएमयू, डीन सीपीएचपी और पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त जो है हम एक नहीं जो है काफ़ी इश्यूज को सामना कर रहे हैं। जो मैं तीन अगर मेन इश्यूज की बात करूँ उसमें सबसे पहले कोरोना वायरस, दूसरा जो हम लॉकडाउन में हैं उसमें लॉकडाउन की वजह से खौफ और काफ़ी लोगों में जो फीलिंग ऑफ बर्डन भी है, और तीसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस सूरत हाल में जो है आप लोगों की ज़हनी सेहत कैसे देखते हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि डॉक्टर वासुदेव, आपने शुक्रिया। और डॉक्टर वासुदेव साहब जो है हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के, तो आवाम की आगाही के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया है मैं समझता हूँ उसका बहुत फायदा होगा लोगों को। दरअसल बात यह है कि अभी जो दुनिया में पूरी वबा है कोरोना वायरस की, सबसे पहले तो हमें इस पे जो लोग अजीब और गरीब कहते हैं, कुछ कहते हैं कि साजिश है, कुछ कहते हैं कुदरती आफात है। अब चाहे वो मेड मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, जो भी है उसका हमारे जहन से डायरेक्ट ताल्लुक है। इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं अभी तक वजूद में, ना उसका इलाज है। हम कहते हैं रवैये की वैक्सीन, बिहेवियरल वैक्सीन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हम सबको हाथ मिलाने से गुरेज और इज्तिमा में जाने से गुरेज करना पड़ेगा, और साथ साथ ही गले मिलना या यूं करना इस्लाम में है कि अगर आप दूसरे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं सलामती का पैगाम है। तो इसके साथ साथ हाथ धोने पे हमारे मजहब बल्कि तमाम मज़ाहिब दुनिया के हैं उस पर मुतफिक हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान के बराबर है। तो लिहाजा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक सफाई का जो है फुकदान था वो उसको मद्देनजर रखते हुए, तो इस रवैयों को अगर हम इस तरह तरतीब से लाएं तो उम्मीद है कि ये जो है इस बीमारी को हम रोक सकेंगे। वरना ये जिस तेजी से फैल रही है उसके लिए हमने अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो ये सब न सिर्फ कई लोग मर जाएंगे, और जो मरने के बाद जो बचेंगे उनकी ज़हनी सेहत पे बड़ा अजीब सख्त किस्म के असरात होंगे। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जहन चूंकि जिस्म से मुस्तस्ना नहीं है, दूसरे दिमाग की मसले का, दिमाग की परेशानी का असर जिस्म पे होता है, जिस्म की परेशानी का असर दिमाग पे होता है। तो लिहाजा ये देखा गया है कि इससे हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मौजूदा हालात में जो बीमारियां नफ्सियाती उसमें इजाफा होगा, खासतौर पर जो पहले से मरीज थे उनमें भी इजाफा होगा, और जो नए लोग हैं, क्योंकि इसमें हम खासतौर पर यह कहना चाहते हैं कि कुछ अलामात जो हैं वो एंजाइटी और इसके मिलते हैं। मिसाल के तौर पैनिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर घबराहट, बेचैनी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है या हाइपर वेंटिलेशन होती है, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये कोरोना वायरस हो गया। अगर सारे लोग जो है 22 करोड़ अवाम टेस्ट कराने जाएंगे तो टेस्ट कराने की कैपेसिटी ही नहीं है हमें। इसी तरह हम अपने रवैयों को अगर हाथ धोते हुए
ہم نل کھول دیں اور 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں تو پانی کی قلت آ جائے گی. تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جسمانی اس کے ساتھ عوامل کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اور اس سے میں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے آگہی تو پھیلا دی ہے، لیکن اس قدر ضرورت سے زیادہ بھی لوگوں کی نگاہیں میڈیا پہ نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غیر ضروری پینک ہو جائیں اور گھبراہٹ کا شکار ہوں، بلا وجہ ٹیسٹ کرانے پہ آمادہ ہوں. تھینک یو سر. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر بھی لینی ہے. سر جو میرا دوسرا جو ظاہری بات ہے پہلے سوال سے زیادہ اہم ہے، جو آدم جی فارماسٹیکل نے یہ اکیڈمک فورم ارینج بھی کیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن ایشوز کے نام سے پروگرام نہیں رکھا، میں ان کو داد دوں گا تو لکھا ہے کہ لاک ڈاؤن لیونگ. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم نے ایسی کون سی اپنی ہیلدی روٹین، ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے جس سے جو ہمارا یہ ہیلتھ، خاص کر کے مینٹل ہیلتھ جو ایشوز ہیں ان کو صحیح سے ایک ٹیکل کیا جائے اور اپنی ذہنی صحت برقرار رکھی جائے. ہاں، یہ بالکل آپ نے بہترین سوال پوچھا. صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو گورنمنٹ نے یا علماء نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے ساتھ عوام کو یکجا ہو کے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران جب ہم ویسے بھی عام زندگی میں بھی ہمیں 24 گھنٹے کو ایک اس طرح سے ٹائم ٹیبل ترتیب دینا چاہیے، پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ صبح وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ سونا ہے، رات کو یعنی اپنی نیند کا خیال 8 گھنٹے کا، رات کہتے ہیں 10 بجے سے لے کے 6 کے درمیان بہترین نیند ہے اور اس میں امیونٹی ٹھیک ہوتی ہے اور دماغ کی کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم رات جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں تو اس سے جو ہے ہماری جو امیونٹی بڑھے گی تو کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. لیکن ایکسرسائز سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پیٹرول کا کنزمپشن کم ہو گیا، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنا کنزمپشن کھانے کا کم رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی بچے اور ویٹ نہ بڑھے. کیونکہ اگر ہم کام نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے تو اس سے ویٹ بڑھے گا. ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن کا بہت زیادہ امکان ہے اور نفسیاتی بیماری، ڈپریشن اور او سی ڈی اور ساتھ ساتھ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی ہوگا. تو لہٰذا ہمیں کھانا متوازن کھانا چاہیے اور خاص طور پر اس میں وٹامن سی اور زنک کا استعمال، اور ساتھ میں اس طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھانا چونکہ ہماری کنزمپشن کم ہے تو لہٰذا اس دوسروں کے لیے بچت ہوگی، قلت پیدا نہیں ہوگی. پھر ورزش کا خاص خیال رکھنا چاہیے. 24 گھنٹے میں سے 30 منٹ سے 40 منٹ ایکسرسائز، اور ایکسرسائز بھی ایسی جس سے انڈورفین ریلیز ہو، انکیفلین، ایڈرینلین اور بی ڈی این ایف ریلیز ہوتا ہے. یہ عام زندگی میں بھی انسان کو ورزش کرنی چاہیے، لیکن اب تو لاک ڈاؤن میں خاص طور پر ضروری ہے. جب ہم باہر نہیں جا رہے ہیں تو کیلوریز کہاں استعمال ہوں گی، اس کی وجہ سے موٹاپا ہوگا جو کہ بیماری کا باعث بنے گا. تو لہٰذا اس کی میں انڈورفین کیا کرتی ہیں، جسم سے درد بھگاتی ہیں. انکیفلین کیا کرتی ہیں، موڈ کو حشاش بشاش کرتی ہیں، ڈپریشن کے خلاف ہے. بی ڈی این ایف کیا کرتا ہے، وہ جو ہے یاداشت کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ڈیسیشن میکنگ بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کوئی مہمان آیا تو ہم ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ڈیسیشن میکنگ صحیح ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈرینلین خارج ہوگا تو گھبراہٹ، بے چینی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے ہمیں اور پھر یہ کرنا چاہیے کہ ابھی اچھا موقع ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں، یا جو لوگ ہم سے ناراض ہیں یا ساتھی یا رشتہ دار ان کو فون کر کے، کیونکہ ہم یہ خاص طور پر کہنا چاہتے ہیں، میڈیا پہ ایک لفظ ہے کہ سوشل ڈسٹینس. ہم کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس نہیں ہونی چاہیے، فزیکل ڈسٹینس ہونی چاہیے، سماجی دوری نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ سماجی طور پر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو فون کریں جو آپ کے عزیز و اقارب جو ناراض ہیں، تاکہ تسکین کا باعث ہوگا. جب تسکین ہوگی تو امیونٹی بڑھے گی، امیونٹی بڑھے گی تو یہ کورونا وائرس کے خلاف زبردست قسم کا ہتھیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا موقع ہے کہ ہم یا تو اچھی کتاب پڑھیں یا اپنے مذہب کے حساب سے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں. جو اچھا گھر میں اگر اچھی کتابیں پڑھی ہیں دوسروں کو دے دیں اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، اور نئی لینگویج سیکھیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیمینشیا سے بچنا ہے تو اس کے لیے نئی لینگویج سال میں، مثال کے طور پر ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز سیکھ سکتے ہیں، عربی سیکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، اس سے ایک موقع ملا کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے ان کو
یہ آپریٹ کرنا نہیں آتے تھے، موبائل فون اور یہ وغیرہ. تو اس سے اس کا موقع ملا ہے کہ اگر ہم کچھ کاروبار کرنا چاہیں، یعنی مختلف ڈیجیٹل قسم کے وہ جو ہے اسکائی پہ کام کر رہے ہیں یا پھر چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں کہ جو دوسرے وہ طریقے ہیں اس سے نا واٹس ایپ پہ، تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم بچوں کو انوالو کریں کہ وہ ہمیں سکھائیں اور وہ ان کو لیڈرشپ کوالٹی آئے گی اور اس کو یوٹیلائزیشن کا اور انٹریکشن کا اچھا موقع ملے گا. پھر خاص طور پر میں یہ بڑے بوڑھوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا اثاثہ ہے، فیملی سسٹم ہے، کہ جو دادا دادیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو کس کرتے ہیں یا گلے ملاتے ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ بڑھاپے والے لوگوں کو بہت امکان ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے رویوں کو، سوچ کو، جذبات کو اچھا کریں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو سر. میں اگر بڑی بہترین آپ نے بات کی، اگر میں اس کو سمرائز کروں، آپ کا کہنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز رکھنی ہے، ہم نے جو ایک ہیلتھی اپنا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے، اس میں ہماری غذا جو ہے وہ ایک مخصوص ہونی چاہیے اور اس میں ہیلتھی ہونی چاہیے. زیادہ جو وہ چیزیں جو صحت کو خراب کرتی ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا چاہیے. سوشل ڈسٹینس اور فزیکل ڈسٹینس، ظاہر بات ان دونوں الفاظ میں فرق ہے، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب نے بتایا. تو ہم نے جو فزیکل ڈسٹینس بالکل میں رکھنا ہے، لیکن سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے جو ایک دوسری میننگ ہے کہ ہم نے سوشلی کنیکٹڈ رہنا ہے لوگوں سے. ایون وہ لوگ جو ناراض بھی ہیں ہم نے ان کو اپروچ کرنا چاہیے. بہترین سر. سر میرا ایک تیسرا سوال، اس وقت ایک خاص طبقہ ہے جو رسک پہ ہے، اس میں خاص کر کے ہیلتھ پروفیشنل، ڈاکٹرس، پیرامیڈکس، نرسز، فارماسٹیکلس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بینکرس، ہمارے گورنمنٹ آفیشیلس، خاص کر کے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو، اور باقی بہت سارے لوگ. میں ایون ہاؤس کیپنگ کو بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے سروسز پہ جا رہے ہیں، جو باہر جا رہے ہیں لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، تو ان کو کس طرح سے احتیاط کرنا چاہیے اور اپنی ذہنی صحت پہ کیسے قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ رسک موجود ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور اتفاق سے اس سال کا جو موضوع ہے، ہر سال جو ہے 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، عالمی صحت کا دن. اور اس بار کا موضوع رکھا گیا ہے کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان نرسز کا، ڈرائیوری کا، اور پھر ہمارے جو ہیلتھ کے ورکر ہیں کہ وہ جو ہے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے لوگوں کے لیے فرنٹ پہ آتے ہیں اور علاج کراتے ہیں، علاج کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ کی ایجنسیوں کی جو لوگ ہیں، جیسے پولیس ہو گیا، رینجر ہو گئی، وہ بڑے ولنریبل ہیں. یا جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے تھے شروع میں، جب وہ جہاز آتے تھے فرنٹ پہ ان کے مکان تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے یہاں یہ جذبہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے دوسرا پھر خود، یعنی الٹرزم کا مطلب خود کو ایثار کا جو جذبہ ہے وہ، جیسے ہمارے ستار ایدھی صاحب was highly altruistic person، یعنی جس کو ایثار کا جذبہ یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے دوسروں کو. لیکن یہاں پہ جس طرح سے پی آئی اے میں یا دوسرے جہازوں میں کہا جاتا ہے کہ پہلے خود کو آپ نے آکسیجن دینا ہے تاکہ دوسرے کو بچا سکیں. تو ہیلتھ ورکر یا دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو اپنا خیال رکھیں کیونکہ بڑے اہم بات ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ دنیا کو پتہ چلا گیا کہ ہیلتھ ورکر زیادہ اہم ہیں، ان کو اہمیت دینی چاہیے. فٹ بالر کو اور دوسروں کو تو اہمیت دیتے ہیں، کرکٹر کو میں کہتا ہوں وہ ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ بھی قیمتی ہیں، لہٰذا ان کی پروٹیکشن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح ان کو دیں. خاص طور پر جو فرنٹ لائن پہ جو ہے یعنی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں، آئی سی یو میں، ان کو تو بہت ہی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اور جو دوسرے جو ہیں وہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال بھی رکھیں. اور ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں انویسٹ کرنا چاہیے ہیلتھ پہ. ہمارے ہاں لوگ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، جسمانی اور ذہنی صحت پہ تو خرچ ہی نہیں کرتے. لہٰذا یہ موقع ہے کہ آپ اپنے لیے پروٹیکشن، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ارد گرد کے لیے خیال رکھنا چاہیے. اور ذہنی صحت کے لیے وہ یہ ہے کہ برن آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرے، ڈائٹ کا خیال بھی رکھے، اوور ورک بھی نہ ہو تاکہ وہ جو ہے برن آؤٹ سے بچے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی غذا کا، پانی کا، صفائی کا بہت خیال رکھیں تاکہ وہ بچے ہوئے ہوں گے تو اس کی وجہ سے عوام بچی ہوئی ہوگی. تو یہ ضروری ہے.
بالکل سر صحیح بالکل یہ جتنے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں دے آر ایکچولی انسنگ ہیروز جو اپنے سروسز دے رہے ہیں بڑا آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں. سر آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ اس وقت اس صورت حال میں پینک اینزائٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو پینک اینزائٹی کے آپ نے ایک علامت بھی بتائی کہ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے اور یہی شارٹنیس آف بریتھ ایک سمٹم کورونا وائرس کا بھی ہے. چونکہ اس وقت لوگ خوف میں ہیں تو انہیں فوراً سے لگتا ہے کہ جی یہ کورونا آ گیا ہمیں چونکہ سانس پھول رہی ہے. تو ان دونوں صورتحال کو کیسے آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے؟ ہاں آپ نے بجا فرمایا. ہم دیکھتے ہیں ہمیں لوگ ٹیلی فون کر کے یا واٹس ایپ پہ یا ویسے بھی آتے ہیں تو وہ گھبرائے ہوتے ہیں جو پینک ڈس آرڈر میں یا ہائپر وینٹیلیشن انگزائٹی میں سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے. اور چونکہ کورونا وائرس کا بھی جو ہے اس طرح کی علامات ہے تو پھر لوگ ہم نے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کورونوفوبیا ہو گیا. کورونوفوبیا یعنی جس کو نوزوفوبیا ایک ٹرمینالوجی تھی. نوزو کا مطلب ہوتا ہے بیماری, فوبیا ہونا بیماری کا خوف. اب یہاں پہ کورونوفوبیا جو ہے آ جاتے ہیں مریض اور سوچتے ہیں مجھے ہو گیا ہے میں ٹیسٹ کراتا ہوں, پھر ٹیسٹ کراتے ہیں تو دو طرح کے لوگ, پینک ڈس آرڈر والے, جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر والے, اور ساتھ ساتھ جو انکاسٹک پرسنالٹی آبسیسو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ پھر آتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا اگر سارے لوگ اس طرح ٹیسٹ کراتے رہیں گے تو پھر پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمارے وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, تو اس سے بڑی مصیبت ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں یہ ٹیسٹ کرانے جائیں گے وہاں اگر کورونا کا پیشنٹ ہوگا تو پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس میں یہی ہے کہ اگر بخار اور اس کی جو مین علامات ہیں اس کو بھی سمجھنے میں بڑی وہ ہے کہ سب سے اہم ہے کہ کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف, بخار اور کہتے ہیں پیٹ کی تکلیف بھی ہو تو, اور وہ خاص طور پر ایسے ملک سے سفر کیا ہو جیسے مثال کے چائنا ہو گیا یا ایران ہو گیا یا پھر یہ کہ اٹلی یا امریکہ سے اگر وہ آئے تو پھر امکان ہے کہ اس بندے کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. باقی بلا وجہ جو ہے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ٹیسٹ کرانے والی جگہ پہ بھی تو امکان ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, ہمارے یہاں ڈاکٹر اکثر یہ کہتے تھے جب جس کو جانڈس ہو جاتا ہے کہ آپ جا کے گلے کا شربت پئیں, تو گلے کا شربت پینے والے سارے آلریڈی ہیپیٹائٹس کے مریض وہاں ہوتے ہیں, تو وہاں جو نارمل آدمی جاتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے اوروفیکل روٹ سے. تو لہٰذا ہمیں اس کو وہ خاص طور پر بخار اور اگر کھانسی ہو اور ساتھ میں تکلیف ہو سانس لینے میں اور ساتھ میں جو ہے اس کو پیٹ کی سمٹمز ہوں تو یہ پھر اس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے, اور خاص طور پر اس جگہ سے آیا ہو جہاں سے کورونا وائرس کی وبا ہے. یعنی کہ ایک خاص گروپ ہے جو رسک پہ اور خاص علامات میں جو ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا چاہیے ورنہ اور زیادہ مسائل بڑھیں گے. جی سر حال ہی میں جو ہے آپ نے ہمارے جو گورنمنٹ آفیشیلس ہیں جو خاص کر کے آپ نے ابھی ایک لیٹر لکھا تھا چونکہ آپ پریزیڈنٹ پاکستان سکائٹرک سوسائٹی ہیں اور مجھے اس وجہ سے نالج ہے چونکہ میں انفارمیشن سیکریٹری ہوں پاکستان سکائٹرک سوسائٹی کا. آپ نے وزیر اعظم, سارے وزراء اعلیٰ, چیئرمین این ایم ڈی اے کو لیٹر لکھا تھا ذہنی صحت کے حوالے سے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ گورنمنٹ کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے, آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو کیسے رول پلے کرنا چاہیے اس صورتحال میں کہ لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھیں؟ اچھا, بحثیت صدر پاکستان سیکریٹری سوسائٹی میں نے WHO سے رابطہ کیا, ان کو لیٹر لکھا اور ان کے ساتھ کولیبوریشن کر رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کا ہم کورس کرا رہے ہیں کہ کس طرح سے ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے اور دوسروں کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ WP یعنی ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سے اور پریزیڈنٹ الیکٹ سے میں نے لیٹر لکھے ہیں. ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا کہ ہم کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کولیبوریشن کر سکتے ہیں. پھر ہم نے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ہر ہفتے کے دن ڈیٹیل میں وہ پلان کیا اور ہم ایک اس کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ذہنی معالجین کو اور ساتھ میں گورنمنٹ کو. تو ہم نے گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا, چاروں چیف منسٹرز کو لیٹر لکھا اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک ملک کی اچھائی دوسرے ملک کی اچھائی سے وابستہ ہے, گلوبل سوچا گئی. اسی طرح پورے ملک کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر شخص کی اچھائی اور دوسرے شخص سے وابستہ ہے, تو سب کی اچھائی دوسرے کی بھلائی سے ہے, تو اجتماعی رکھنا پڑے گا. پھر ہم نے کہا کہ پوری دنیا کو جو ہے نا اگر یہ تھوڑا بہت مینٹل ہیلتھ میں بھی انویسٹ کرے, یعنی لوگ
کینسر کے مریض پہ اگر ایک پہ خرچہ آتا ہے تو اس پہ 50,000 سائیکیٹری کے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ذہنی صحت پوری ہمارے ملک جیسے ملکوں میں اس کو اہمیت کم دی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگنور کیا جاتا ہے. بالکل ہاں بالکل. نہ صرف یہ کورونا وائرس کی روک تھام میں علاج معالجے ہیں بلکہ دیگر بیماریاں ہیں جو ہماری ملک میں ہیں. ٹی بی ہو گئی, ہیپیٹائٹس ہو گیا, بلڈ پریشر, شوگر, کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ذہنی صحت کا بڑا رول ہے. اور WHO نے جب پہلی بار نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں اس کو نہیں رکھا تھا, ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے پھر کہا کہ ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے ایک چینل ہو جو کہ سوک سینس سکھائے. مثال کے طور پر اگر ہم ذہنی صحت کا فروغ کریں, ذہنی صحت کیا ہے؟ نمبر 1 اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو. نمبر 2 روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. نمبر 3 مفید اور ثمر مند کام کرے. اور نمبر 4 اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے معاشرے میں فعال کردار ادا کرے. If somebody is not contributing to his or her community, he is not mentally healthy. بالکل ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور جب ذہنی صحت کو ہم فروغ دیں گے تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ پیسہ انویسٹ کیا جائے. میں نے گورنمنٹ کو یہی لکھا کہ ول کو ریسورسز کو تھوڑا وہ کریں. مثال کے طور پر اگر ہم 8ویں اور 10ویں کے میٹرک کے اس میں یہ ڈال دیں کہ منشیات اور ذہنی بیماریوں سے کیسے بچا جائے اور ذہنی صحت کا فروغ کیسے کیا جائے, یہ میں نے ہیلتھ منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی ہے آلریڈی. تو اس سے یہ ہوگا کہ سوک سینس آئے گا. سوک سینس آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, ساس بہو کی جھگڑے نہیں ہوں گے, سینئر جونیئر ٹھیک ہوگا. تو کوڑ کے مسئلے کم ہو جائیں گے. لوگ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے, صفائی کا خیال رکھیں گے, چوریاں نہیں کریں گے, کام کو عبادت سمجھ کر کریں گے. تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جو ہمارے اس موجودہ گورنمنٹ کی ویژن بھی یہی ہے کہ ملک ترقی کرے. ملک ترقی اس وقت کرے گا جب آپ جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے. تو میں دنیا کے بھی, میں نے امریکہ میں بھی کہ ان کے چینل پہ بھی یہ کہا کہ کاش یہ ہتھیاروں والے پیسے تھوڑے سے ایجوکیشن, ایگریکلچر لگائیں تو اس سے جو ہے پوری دنیا میں بوفے لگا ہوگا, بھوک کی لوڑ نہیں لگے گی لوگوں کو. تو اس لحاظ سے یہ تو طے ہو گیا کہ اگر کسی ملک نے بہت بڑے بڑے ہتھیار جو ہے وہ مثال کے طور پر اسٹار وار یا دوسری چیزیں بنا لی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک کی تحفظ ہے. ساری دنیا کی تحفظ ایک دوسرے سے وابستہ ہے. لہٰذا میں اجتماعی سوچ رکھتے ہوئے ہر ایک کا خیال رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ امیر لوگ زیادہ کھا کے ایکسرسائز کر کے پھر وہ ضائع کرتے ہیں کیلریز, وہ کم کھائیں تاکہ دوسروں کو بچے. پوری دنیا میں اگر ہم کم کھائیں گے تو افریقہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بچے گا. لہٰذا اس دنیا میں ایک ہم آہنگی ہوگی. جو موٹاپے والے لوگ ہیں ان کا موٹاپا کم ہو کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ لگنا چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک دو بڑے مین امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جس میں انویسٹ کرنا چاہیے. سر ابھی میں ایک مینٹل ہیلتھ پہ, جی بالکل مینٹل ہیلتھ اور خاص کر کے مینٹل ہیلتھ. اب اس کی پورے پاکستان میں 500 سائیکیٹرسٹ ہیں, 550. ہمیں چاہیے 9,000 سائیکیٹرسٹ اور اس طرح سائیکالوجسٹ سے دگنے چاہیے. تو اس کو کئی ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ سروسز نہیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں تھوڑے سے پیسے ڈال تھوڑا سا انویسٹ کریں گے تو اس سے بہت ساری بیماریاں بچ سکتی ہیں. سر میڈیا کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کافی اپنی جگہ پہ اچھا رول بھی پلے کر رہا ہے اور وہ بھی رسک گروپ میں شامل ہے. تو میڈیا کو کیسے اپنا اور زیادہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے کہ آج کل جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ آپ انہیں کیا ایڈوائز دیں گے میڈیا کے حوالے سے؟ ہاں یہ دراصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. انہوں نے بیماری کے متعلق آگہی, روک تھام کے طریقے, بہت سارا اہم رول ہے. اس کے بغیر تو آگے چیز چل ہی نہیں سکتی. اور ویسے بھی پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہو گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی جو معلومات ہیں وہ سیکنڈز میں ہم تک پہنچ جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے. لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ رسپانسبل رپورٹنگ اور ایتھیکل رپورٹنگ ہونی چاہیے. رسپانسبل رپورٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ ضرورت سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کریں, اس سے جو اچھائی والا پہلو ہے وہ بھی ضرور دیکھیں کہ دنیا میں کچھ ہو رہا ہے, اچھائیاں بھی تو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو اگر ایک طرف لوگ مر رہے ہیں تو جو بچ رہے ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے تاکہ بیلنس ہو. اور غیر ضروری بریک نیوز اور گھبراہٹ خوف پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو کام ڈاؤن کرنا, پیار سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سبق دینا
اور کس طریقے سے ہم اجتماعی طور پر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ صفائی والی چیزیں بتا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں, تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول بہت ہی اہم ہے. ہم کچھ جو چینل ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور اس کو مزید اس کے لیے طریقہ کار ہو کہ لوگوں میں خوف ڈر کے بجائے اچھائیوں میں مقابلہ کا رجحان پیدا کریں. یعنی کہ ریکوری کے فیز کو بھی وہ ہائی لائٹ کریں, جس طرح سے جو ہے ہمارا دوسرا ایک فیز ہائی لائٹ ہو رہا ہے. سر, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ہمارے سائیکائٹرسٹ, سائیکولوجسٹ, ان کا آپ رول کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال میں؟ اس کا بہت اہم رول ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں اس میں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں یا صفائی کا خیال نہیں کر رہے, کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, بھائی جس طریقے سے بھی ہو, چاہے مین میڈ ڈیزاسٹر ہو یا یہ جو ہے قدرتی آفات ہو, نیچرل ڈیزاسٹر ہو, کرنا کیا چاہیے اس میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی روک تھام کا طریقہ کار یہ کہ رویوں کو ٹھیک کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کے ذریعے ہم لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. پھر یہ کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی طرز زندگی ٹھیک کریں, بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ وہ نئے طریقے نکال سکتے ہیں کاروبار کے, جس میں ہم الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کا سہارا لے کے یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا اس طریقے سے جو ہے وہ اسکائپ پہ جو ہے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے. خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ریسرچ کا بڑا اہم ہے. ہم نے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ 3 ریسرچ شروع کی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ ماسک کیوں نہیں پہنتے, آیا ان کو سفوکیشن ہوتی ہے یا چبھتا ہے تو کیا کریں, اور دوسرا یہ کہ آیا لوگ کوپنگ اسٹریٹجی کیا ہے, تیسرا یہ کہ کیا ان کو یہ جو واٹس ایپ دوسرے طریقے سے وہ مطمئن ہوں گے نہیں, تو یہ ریسرچ بھی شروع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یونیورسٹیاں بند نہ کریں, بلکہ اس میں جو بایو کیمسٹ ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں, کلینیشین ہیں, ان کا جو ہے سوشل ڈسٹینس کے بجائے فزیکل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ریسرچ کی اپرچونٹی کو اویل کریں, تاکہ وہ یہ اس وبا کا نہ صرف ہم مقابلہ کریں, اور اس سلسلے میں ہمیں شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بھی بننا چاہیے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. تھینکس. آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں عام پبلک کے لیے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آرگنائزر کا شکر گزار ہوں, اور آپ کا بھی. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مرنا جینا ایک ساتھ ہے, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اجتماعی سوچ رکھیں, اور اجتماعی سوچ میں سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ پڑوسی جو ہے آپ کا بیمار ہے یا مسئلے میں ہے یا اس کو وائرس ہے تو اس سے پھر آپ کو لگ سکتا ہے, تو لہٰذا ہمیں ایک موقع ملا کہ اجتماعی سوچ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور جن کے پاس وسائل بہت ہیں وہ دوسروں میں بانٹیں. اور میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان تک نہ رکیں, اس سے پہلے ہی جو آپ نے زکوٰۃ خیرات دینی ہے, یہ اچھا موقع ہے. آج کل لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, انکم جنریٹ نہیں ہو رہا ہے, تو لہٰذا معاشی پریشانیاں ہیں, لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں فراخ دلی سے جو ہے کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکیں. شکریہ. تھینک یو سر. بڑی بہترین بات آپ نے کی کہ جن لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں وہ دوسروں لوگوں کی اس وقت مدد کریں جو ایک کرٹیکل وقت چل رہا ہے. تھینک یو سر. تھینکس ٹو آدم جی فارماسیوٹیکل کمپنی, جنہوں نے یہ آن لائن ایک شو آرگنائز کرایا جسے ہم نے عام لوگوں کے لیے میسج بھیجا. ہم سب کی دعا ہے کہ ہم اس برے وقت سے جلد از جلد گزر آئیں, اور اللہ ہم سب پہ جو ہے اپنی مہربانی. تھینک یو.